रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूद लेने वाले पे लानत, सूद देने वाले पे लानत, सूद लिखने वाले पे लानत, सूद पर गवाह रहने वाले पे लानत। अल्लाह अकबर। जो सूद लिखे उस पे भी लानत, जो गवाही दे उस पे भी लानत, जो ले उस पे भी लानत, जो दे उस पे भी लानत। और आपसे पूछता हूं, उलमा से पूछो ये लानत क्या है? एक आम आदमी पर भी आप लानत नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के दुश्मनों पे लानत नहीं फरमाई। जब दंदान शहीद किए गए और कहा हुजूर इनके लिए हलाकत और बर्बादी की दुआ कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहु ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमाइए, मुझे नहीं जानते। लानत क्या है? लानत का मतलब बर्बादी की दुआ, हलाकत की दुआ, हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर देने की दुआ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जो सूद ले उस पे भी लानत, सूद दे उस पे भी लानत। कुछ लोग कहते हैं मौलाना बहुत मजबूर हो गया था इसलिए सूद से पैसे लेने पड़े। कौन सी मजबूरी थी? बेटियों की शादी में झूठी शोहरत की मजबूरी? कौन सी मजबूरी थी? बिरादरी में दिखावे की मजबूरी? नहीं। इस्लाम बहुत सादगी का मजहब है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। और जो मुसलमान ये सोचते हैं ना कि चलो यार नमाज भी पढ़ेंगे सूद के धंधे भी करेंगे, अल्लाह के रसूल ने वो मसला भी हल कर दिया। फरमाया अगर तेरे कपड़े में एक दिरहम भी सूद का हराम का है तो जब तक कि वो कपड़ा तेरे बदन पे होगा अल्लाह तेरी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा, नमाज तेरी कबूल नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते एक फरिश्ता हराम सूद के धंधे करने वालों के घर पे रोजाना उतर के ऐलान करता है कि जिसने हराम खाया ना उसका अल्लाह फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता। कहां जाओगे? दुनिया ही सब कुछ नहीं है। उलमा से पूछो हज के सफर में अगर कोई मर जाए उससे बड़ा कोई खुशनसीब है? हज के सफर में अगर कोई मर जाए उससे बड़ा कोई खुशनसीब है? नहीं। यहां तक कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो सफर हज में मरेगा हर साल उसका हज होगा, हर साल उसके नामे अमाल में हज का शरफ लिखा जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए दौरे ताबईन में एक काफिला हज के लिए जा रहा है। मेरे वो नौजवान जो सोचते हैं कि हराम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, याद रखना ये झूठ है, ये फरेब है, ये शैतानी इगवा है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना ईमानदारी से किसने तरक्की की जो हम तरक्की कर सकते? नहीं मेरे भाई, हराम आता नजर आता है उसमें बरकत नहीं है। हराम खाने वालों के दिलों को सुकून नहीं है, दिलों को इत्मीनान नहीं है, यहां भी नहीं और कब्र में तो जो अजाब है वो है। अभी मैं 2-3 बातें पढ़कर अपनी बात मुकम्मल करूंगा, बहुत देर हो चुकी, काफी वक्त तो गुजर चुका, लेकिन आप तवज्जो से सुन ले, इख्तितामी बातें एंड की तरफ जा रही ये बातें, गौर करें आप। काफिला निकला हज के लिए, सफर हज में एक बंदे का इंतकाल हो गया, मर गया वो। जहां उसकी कब्र खोदते हैं अंदर से सांप और बिच्छू निकलते, दूसरी जगह खोदा सांप बिच्छू, तीसरी जगह खोदा सांप बिच्छू, चौथी जगह परेशान हो गए खोदते खोदते। तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ा कर भेजा रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास। इब्न अब्बास के पास कासिद पहुंचा, हुजूर थोड़ी दूर के फासले पर मक्का रह गया है और हमारे साथ में जो हाजी थे उनमें से एक बंदे का इंतकाल हो गया है। जहां पर कब्र खोदते हैं वहीं से सांप बिच्छू निकलते हैं, कई जगह खोद चुके, क्या करें? फरमाया दफन कर दो। इब्ने अब्बास का कौल, फरमाते हैं अगर पूरी रूए जमीन पर भी कब्र खोदोगे तो सांप और बिच्छू से छुटकारा नहीं है, कहीं भी दफन करो सांप और बिच्छू उसकी कब्र में निकलेंगे। वजह फरमाया इसलिए कि वो हराम खाता था, हराम खाने की वजह से सफर हज में मरा है, फिर भी उसकी बरकत से महरूम कर दिया गया है। मरोगे तो क्या हराम कपड़े का कफन लेकर के जाओगे?
مرو گے تمہاری دولت پر سب لوگ ہौज موج کریں گے، موج مستیاں کریں گے، عذاب قبر میں تم گرفتار رہو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو بندوں نے اٹھا کے کھڑا کیا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے، تو میں نے کیا دیکھا، بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں سے عنوان کے تحت آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، خون اور پیپ کا دریا ہے، اس میں ایک بندہ تیرتا ہے، جیسے ہی وہ کنارے پر آتا ہے اس کو دوسرا بندہ پتھر مار کر اسی میں واپس ڈبو دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ میرے سر پر بجلیاں کڑکی، ساتویں آسمان کے اوپر میں نے دیکھا میرے سر پہ بجلیاں کڑکی۔ جب میں نے وہ بجلیاں نہیں تھی، حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا، بجلیوں کی کڑک کی طرح آواز آئی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ مجھے نظر آئی۔ مسلمانوں بتاؤ دولت تو لوگ بندر نچا کر بھی کما لیتے ہیں، دولت لوگ کیسے کیسے کماتے ہیں۔ تصور کرو سچے نبی کا سچا فرمان، اگر پیٹ میں چھوٹی سی چند کی پتھری ہو جائے تو آدمی کیسے تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت لوگوں کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی سسکیوں کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کھانے والوں کے پیٹ کمروں کی طرح، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے، اس میں جہنم کی آگ تھی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں یہ دنیا ہے، یہاں تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اخیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اربوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کھاتے کتنا ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں صرف، اور سوچیں یہ محفلیں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے۔ سوچو مسلمانوں کروڑ پتی آدمی کتنا کھاتا ہے، مزدور کتنا کھاتا ہے؟ جتنی 2 روٹیاں 3 روٹیاں مزدور کھا پاتا ہے اتنی 2-3 روٹی کروڑ پتی بھی کھاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک لباس مزدور بھی پہنتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک لباس کروڑوں پتی آدمی بھی پہنتا ہے۔ ایسا ہے کہ 50-60 لباس آپ ایک ساتھ پہن سکتے ہیں؟ ہے ایسا؟ نہیں۔ جب ایک وقت میں ایک ہی لباس ہے اور ایک وقت میں آدمی 2-3 روٹیاں ہی کھاتا ہے تو پھر حرام کیوں کماتا؟ علماء موجود ہیں، سور کھانا، سور خنزیر کھانا، اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ سود کھانا ہے۔ سور بھی حرام ہے، سور کھانا بھی حرام ہے، سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن سور سے سود اس لیے زیادہ برا ہے کہ سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، وہ بھی حرام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے گا اس کے ساتھ اللہ بھی اعلان جنگ کرتا ہے اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جس قوم کے ساتھ اللہ کے رسول اعلان جنگ کریں، جس رسول کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچو، آج توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوڑ دو، اگر کسی کو سود پہ پیسے دیے ہیں اصل پیسے واپس لے لو، سود چھوڑ دو، فوراً توبہ کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قارون خزانہ لے کر کے دھس گیا، ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ صالح طور پہ آؤ۔ یہ جو آج آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، فقیر قادری اپنی بات پر نہیں اللہ رسول پہ یقین کر کے گارنٹی دے رہا ہے، آج سچی توبہ کر لو۔ تم گدوں پہ سو رہے ہو، سکون نہیں ہے، حلال کھاؤ گے انشاءاللہ تو آپ سکون کی نیند سو گے، حلال کھاؤ گے آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے گی، حلال کھاؤ گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دشمنیوں سے محفوظ رہو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں وقار دے گا، تمہیں شان و شوکت دے گا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، حالانکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور منبر پر باپو غلام
حسین علیل ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک واقعہ اپنے الفاظ کے جامع میں، تاکہ میرے نوجوانوں کی تھوڑی ہمت کھل جائے۔ میری عادت ہے میں اینڈ پر کسی نہ کسی بزرگ کے توبہ کے بارے میں ضرور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ لوگ نا امید نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا جب سود خور قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو کسی آسیب نے چھو لیا، پاگلوں کی طرح۔ کافر اور مشرک تک میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن جو سود کھانے والے ہیں وہ بڑے پیٹ ہونے کی وجہ سے اور پاگلوں کی طرح، آصف زدہ کی طرح وہ بار بار گرتے ہوں گے۔ آصف زدہ کو دیکھا کیسے بال بکھرے ہوتے ہیں، منہ اس پہ بے رونق ہوتا ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے حدیث میں تمثیل کے طور پہ بیان فرمایا کہ جس کو آصف نے چھو لیا، ایسی کیفیت ہوگی سود کھوروں کی، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گر پڑیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے، فرعونی ان کو کچلتے ہوئے جائیں گے، فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے سود خور لوگ، ان کو فرعونی کچلیں گے اور ان پر رات و دن جہنم کی آگ پیش کی جائے گی۔ یہ حال ان کا ہوگا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ جلسہ آج اس لیے ہو گیا اور یہ بات نکل آ گئی کہ سود نہ کھاؤ، توبہ کرو۔ توبہ ہر گناہ کا علاج، اور اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا مت دینا کہ پہلے تو تیرا سود کا دھندا تھا، مت تانا دینا، کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر، اللہ معاف کر دے، آپ بیچ میں مت آیا کیجیے۔ اور اگر کوئی سچی توبہ کرے اور اس توبہ پر پھر اس کو اس گناہ پر کوئی آر دلائے، آر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو گناہ پہ آر دلانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر وہ ذلیل نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت سارے لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، سود چھوڑ دیتے ہیں، زنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی دوستوں میں ڈسکس ہوتی پہلے تو ایسا تھا، عورتوں میں ڈسکس ہوتی پہلے تو ایسی تھی۔ یاد رکھنا پہلے جیسے بھی تھی، پہلے جیسا بھی تھا، توبہ نے سارے جرائم معاف کر دی۔ کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے پھر ان کو کیسے مرتبے عطا کیے۔ آئیے سود پر بات چلی ہے، اختصار سے اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ ایک جوان بصرہ کی زمین پہ رہتا ہے، بہت مالدار ہے، اس دور کا مالدار، اس دور کا دولت مند کروڑوں پتی آدمی اس دور کا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ سود کا دھندا کرتے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے۔ آج کل بھی لوگ آرام سے بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، شاید میں نے پہلے کبھی یہاں کہا یا نہیں۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ سود کھانے والوں پر شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی رمضان شریف کی سب سے مبارک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر میں بھی سودیوں کی قبر پہ عذاب ہوتا ہے۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں ڈرو اللہ سے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، توبہ کرو، پلٹو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کرم کی طرف آ جاؤ۔ ارے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا وہ زمین پہ کیوں نہیں کھلائے گا؟ اپنے شوق کنٹرول کرو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو، بس اتنا ہی ہوگا نا۔ سود کا دھندا نہیں کریں گے تو روزانہ تندوری کھانے کی بجائے دال روٹی کھانی پڑے گی، یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ ایک بات آپ کو عرض کروں، تندوری ہو، بریانی ہو، کتنا بھی قیمتی کھانا ہو، حلق کے نیچے جانے کے بعد لذت کیا ہے اس کی؟ جو دال کا انجام ہے حلق کے نیچے کے بعد، وہی بریانی کا انجام ہے، یہی تو ہے۔ کہاں تک ہے لذت؟ زبان کی نوک سے لے کے زبان کی جڑ تک، ایک انگلی اتنے فاصلے کے لیے اللہ کا اتنا بڑا عذاب مول لے رہے ہو۔ کھانے کی لذت کیا ہے؟ زبان تک، زبان کے نیچے اترا کھانے کی لذت ختم ہے، سوائے بدبو کے اس کو بننا کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ کر کے توبہ کی طرف آؤ، اس پہ یقین کرو کیسے نوازتا ہے۔ بصرہ میں ایک زمین، بصرہ کی زمین پہ کروڑوں پتی آدمی دولت مند ہے، سود کا دھندا کرتے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں۔
1 لاکھ دے دیا, 5 لاکھ دے دیا, اب ہر مہینے وصولی کر رہے ہیں, اور وہ 5 لاکھ بچے کے بچے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں. پارٹنرشپ کیا ہے بھائی؟ تو آپ نے 5 لاکھ دے دیا, 10,000 مہینہ وصول کر رہے ہیں. کون سا ایسا دھندا ہے جس میں 10,000 ہی منافع ہوگا؟ 11,000 بھی تو ہو سکتا ہے, 9,000 بھی تو ہو سکتا ہے, 9,999 بھی تو ہو سکتا ہے. یہ کون سا دھندا ایسا جس میں 10,000 ہی منافع ہوگا, اور جس میں صرف نفع میں شرکت ہے, نقصان میں کوئی شرکت نہیں؟ علماء سے مشورہ کرو, جو صحیح مفتیان کرام جواب دینے والے, ان کے پاس بیٹھ کر کے پوچھو کہ کیا طریقہ ہے تجارت کا. فاروق اعظم تو کوڑا لے کر چلتے تھے بازار میں, فرماتے تھے جو خرید و فروخت کے مسائل سے واقف نہیں وہ باہر نکلے بازار سے. یہ آپ کا انداز. حلال کو لازم پکڑو, سارا مسئلہ ختم ہے. پیٹ میں جو جاتا ہے وہی اثر دکھاتا ہے. آج کل لوگ اصلاح معاشرہ کے جلسے کتنے کر رہے ہیں؟ آپ پوچھیے علماء سے, آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے اصلاح معاشرہ کے, لیکن لوگ سدھرے ہوئے تھے. آج تو روز جلسے ہو رہے ہیں, لوگ سدھرتے کیوں نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ. پیٹ کے اندر جو حرام چلا جا رہا ہے نا, پیٹ کے اندر, تو وہ حرام وہی اثر دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات کہوں, برا لگے تو معاف کرنا, خاص طور پہ اہل منبر معاف کرنا, اہل منبر معاف. عوام تو حرام کھا ہی رہی ہے. جلسے میں مقرر کو بلاتے ہو, پیر صاحب کو بلاتے ہو, علماء کو بلاتے ہو, تو یہ نہیں دیکھتے کمیٹی کے لوگ کہ اس محلے کا سیٹ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے. اے سی لگی ہے نا تو وہیں پہ رکاؤ, گدے ہیں نا تو وہیں پہ رکاؤ, کھانے کا انتظام وہی اچھا کرے گا وہیں رکاؤ, چاہے پھر وہ حرام کرتا ہو. اب آنے والے پیر لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا, مقرر کو تو نہیں معلوم ہوتا, خطیب کو تو نہیں معلوم ہوتا, یہ کمیٹی والے اس کے ذمہ دار ہوتے. آپ لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن حالات ہندوستان کے ہیں ایسے. صدارت بھی دیں گے تو حرام دھندا کرنے والوں کو, اور پھر کان میں آ کے بولیں گے تھوڑا سا ذرا سنبھال لیجئے گا. لو, جلسہ کرنا فرض نہیں ہے, حرام سے بچنا فرض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب سود کھائیں گے. آقا نے فرمایا تنبیہ الغافلین کے اندر یہ روایت, سب سود کھائیں گے, سب سود کھائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور سب کھائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں, جو بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کے گرد و غبار پہنچ کر رہیں گے. کچھ لوگ سود کھانے والوں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے, کچھ لوگ سود کھانے والوں کے اس عمل سے راضی ہوں گے. میں کہتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں, عوام تو بگڑ گئی ہے, لیکن اگر آپ اپنے مقرر کو بلاؤ, مشائخ کو بلاؤ, بزرگوں کو بلاؤ, تو ایسی پنکھے دیکھتے ہو اچھی بات ہے, یہ تمہارا اپنا مزاج ہے, لیکن اس سے پہلے حلال دیکھو. اگر حلال کھلانے والا دال روٹی کھلاتا ہے وہاں رکا. مقرر کے پیٹ میں کھانے تقریر سے پہلے جب تم نے حرام ڈال دیا تب وہ تقریر کے اثر کرے. اس کو نہیں پتا ہے, میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ مجرم نہیں, وہ تو دور سے آیا, لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہوتی. آپ نے مسجد کے متولیوں کو ان کو بنا رکھا ہے جن کے حرام دھندے, کیونکہ وہ مالدار ہیں. یعنی ساری مالداری کا آج سکہ چل رہا ہے, تو پھر اوروں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کل تقوی دیکھ کر مسجد کا متولی بنایا جاتا تھا, آج دولت دیکھ کر بنایا جاتا. کل شرافت دیکھ کے بنایا جاتا تھا, آج اس کا دبنگ پنگ اور بدماشی دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کہاں ہو؟ اور آپ سے بھی کہتا ہوں, یاد رکھنا, اگر جلسوں کے چندے بھی کرو, نیازوں کے چندے بھی کرو, کسی نے نہیں کہا 40 من کھچڑا بناؤ امام حسین کے نام کا, آدھا ہی کلو بناؤ اپنی حلال کی کمائی سے. حرام کی شرنی پہ فاتحہ کر کے اگر سود کا دھندا کرنے والا لا کے دیتا ہے, انکار کر دو, میں نے نہیں کھانا, جا میں نے نہیں کھانا. غوث پاک کے نام کی کرے, رسول پاک کے نام کی کرے, اگر اس کا کنفرم معاملہ ہے کہ یہ سود کے دھندے سے کر رہا ہے, انکار کر دو, حضور راضی ہوں گے, حضور خوش ہوں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سود اور حرام کے دھندے کرتے ہیں وہ نیاز وغیرہ پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے عیبوں پہ پردے پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر نیاز کرانے والا حرام کاروبار کرتا ہے, نہیں. ہندوستان ہم گھوم رہے ہیں اللہ کی عطا سے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں. یاد رکھیے, جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے. ایک بات یاد آئیے, اس پر بات طویل ہو رہی ہے. حجاج بن یوسف جب کوفہ آیا, توجہ کرنا,
یہ حرام عام ہو رہا ہے نا، تو اس میں بھی اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔ حجاج جب کوفہ آیا تو کسی نے حجاج کے کان میں کہا، حجاج تو بڑا ظالم ہے، یہاں فلاں 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 بزرگ لوگ بڑے متقی ہے، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو مر جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا ان کا علاج جانتا ہوں، اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ ان سب کو بلا کے لا۔ سب آئے، کہا بیٹھو کھانا کھاؤ، سب کو کھانا کھلایا۔ حجاج توجہ کیجیے، حجاج نے، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں اس کو، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں اس کو، حجاج نے ان سارے متقی بزرگوں کو بلا کر کے دارالامارت میں بٹھا کے کھانا کھلایا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا، حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، سیدھے رہنا ورنہ بد دعا کر دیں گے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈال دیا ہے، تمہارے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ آقا نے فرمایا، حلال کو لازم پکڑ، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، توبہ کرو تو بات دور نکلتی جاتی ہے۔ میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ وہ نوجوان دولت مند تھا، سود کا دھندا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سود کا ہفتہ وصولی کرنے کے لیے نکلا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے کہا، ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار اگر ہم پہ لگ جائے گا ہم لوگ کہیں بدبخت نہ ہو جائیں، ہٹو۔ بچوں میں بھی یہ شعور تھا اس دور میں کہ سود خوروں سے نفرت کرتے۔ اچھا یہ بات آج جو ہمارے ممبروں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، صرف محبت کرو، صرف محبت کرو، صرف، یاد رکھنا اسلام نے جس سے محبت کا حکم دیا اس سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں ان سے محبت آپ کریں، لیکن گناہ سے محبت نہ کریں۔ نفرت کا اظہار تو آپ کو کرنا چاہیے گناہ سے، ورنہ سب ایک ہو جائے گا، حلوہ اور زہر سب ایک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو لوگ گناہوں پہ دلیر ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر سے بائیکاٹ کا جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے حق بولنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ تو کہا ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے گرد و غبار پیر کی ہم پہ لگے گی، ہم بدبخت نہ ہو جائیں۔ حبیب تو حبیب تھا، اس کے دل پہ چوٹ لگی، بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ وصول کرنے کے لیے گیا، حبیب دروازے پہ دستک دی، خاتون خانہ نے وہاں جو تھی اس نے کہا، کون؟ حبیب، ابھی تک تم نے اپنا ہفتہ نہیں بھجوایا؟ میرے شوہر تمہاری ہفتے کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ کہا کہ میں خالی نہیں جاؤں گا، میں کسی کے دروازے سے خالی نہیں جاتا، میں کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوں۔ وہ سود کا ہفتہ تو اپنی جگہ رہا، آ کے خالی نہیں جاؤں گا، آ کے جو لوٹوں اس کا عوض بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا۔ تو کہا دیکھو گھر میں کچھ نہیں تھا، میرے شوہر بکری کے سر اور پیر قرض کے طور پہ مانگ کے لائیں، چلاؤ نہیں، یہ لے کر کے چلے جا۔ دیا، لے کر کے گئے، بیوی کو کہا پکاؤ، بیوی نے پکایا، پک رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ ایک فقیر آیا، دستک دی، دروازہ کھولا، کہا کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر کی ہانڈی سے، مجھے کچھ دے۔ سود کھانے والوں کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں تجھے دوں گا تو تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ جاتے ہوئے فقیر نے کہا حبیب ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے سب کو۔ جو تو ظلم کر رہا ہے ظلم کا انجام ان قریب تو چکھ لے گا اگر تو نے توبہ نہیں کی۔ بچوں نے صبح وہ کہا، ادھر فقیر نے یہ کہا، ادھر جب دسترخوان پہ بیٹھے جیسی ہانڈی کھلی تو پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بیوی نے کہا حبیب بدبختی کی حد ہو گئی، لوگوں کی بددعاؤں کی انتہا ہو گئی، حبیب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں ہم، دیکھو ہمارے گھر کی ہانڈی بھی خون میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن میں لگاتار 3 واقعات ہوئے، حبیب کے دل پہ چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ لگی۔ حبیب اٹھے، اب بدلنا ہے، اب توبہ کرنا ہے، اب زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے، اب جرائم کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہاں جاؤں؟ خیال آیا خوش نصیب ہوں، بصرہ میں رہتا ہوں،
یہاں ایک اللہ کا عظیم بندہ رہتا ہے جس کو دنیا حسن بصری کے نام سے جانتی، حسن بصری کے نام سے جانتی۔ گئے، محفل سجی تھی، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ محفل میں امام حسن بصری اپنے مخصوص لب و لہجے میں، امام حسن بصری اتنے اچھے خطیب تھے کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے بصرہ میں جب تک حسن بصری ہے کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنے عظیم خطیب تھے، خطاب کرتے مخصوص لب و لہجے میں کہہ رہے تھے لوگو توبہ کر لو، لوگو توبہ کر لو، لوگو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہاں تک فرمانے لگے لوگو میرا اللہ کریم ہے، جو اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف ہاتھ بڑھتی ہے، اللہ کی طرف کوئی چل کے آتا ہے خدا کی رحمت دوڑ کے جاتی ہے۔ توبہ کر لو، اگر آج کی تاریخ میں تم کیا حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اتنا سننا تھا، حبیب کے دل پہ بجلی گری۔ حبیب نے سوچا اللہ میں اتنا برا ہوں کہ میری مثالیں حسن بصری کی خانقاہ میں دی جا رہی ہے۔ قریب آئے اور کہا اے بزرگ، جو یہ جملہ آپ نے آخر میں کہا ایک بار پھر کہنا، کہا اللہ کے بندو توبہ کرو، آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر قریب آ کے کہا یہ جملہ ایک بار اور کہہ دے، تو کہا اللہ کے بندو توبہ کر لو، اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ قدم پکڑ کے کہا آپ گواہ رہنا، آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی ہے۔ کہا تو کون؟ میں حبیب ہی ہوں۔ آپ نے توبہ کرائی اور توبہ کرا کر فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور جتنا ہے سب اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جس کا جانتا ہے اس کا لوٹا دیا جائے گا، نہیں جانتا سب خدا کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ حبیب کے دل کو سکون ملا، حبیب نے حسن بصری کے ہاتھ میں توبہ کی، بیعت کی، مرید ہوئے اور اس کے بعد گھر جانے لگے۔ بچے ابھی تک کھیل رہے تھے، توجہ کرنا، جو بدل جائے بازاری عزتیں کچھ نہیں ہوتی، اشتہاری عزتیں کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سنو سنو، جو صبح کو نکلے تھے اور بچوں نے کہا تھا حبیب سود خور کے غبار سے بچو کہیں ہم بدبخت نہ ہو جائیں، وہ بچے اب بھی کھیل رہے تھے۔ لوٹے تو کسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، ہمارے پیروں کا غبار حبیب کی بے ادبی کا سبب نہ بن جائے۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مولا میں نے توبہ وہاں کی، میرے سوا اور محفل والوں کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے تیری شان کتنی بڑی ہے، ابھی توبہ کی ہی ہے کہ تو نے لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دی ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی حبیب اللہ کے ہو کر کے رہے۔ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اعجمی کے نام سے جانا، اور یہ حبیب اعجمی کون ہے؟ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہے اور غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی کا موتی چوری ہو گیا تو لوگوں نے کہا اس نے چرایا، بعد میں کہا یہ حبیب نے چرایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ملاح نے کہا حبیب تم نے چوری کی موتی؟ کہا اچھا میں چور دکھتا ہوں؟ پھر آپ نے غصے میں آ کے کہا اے دریا کی مچھلیوں، جو موتی گم ہوا ہے نکال کے دو۔ تو دیکھا کہ پورے دریا کے اندر مچھلیوں نے سر نکالا اور سب کے منہ میں موتی ہے۔ فرمایا جو تمہارا ہے لے لو۔ یہ کرامت دیکھی، قدم پکڑنے گئے، بیچ دریا ہی سے حضرت حبیب دریا پہ چلتے ہوئے کنارے کی طرف گئے۔ یہ منظر حسن بصری دیکھ رہے تھے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے۔ توبہ میں نے کرائی، توبہ کرنے والا کس مقام پر پہنچ گیا کہ دریا پر چلنے لگا۔ دیکھو یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، بدلو۔ آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہو اور عمل کی بھی اصلاح ہو۔ میرے بھائی آج توبہ کر لو، سکون ملے گا، قرار ملے گا، نسلیں تمہاری بربادی سے بچ جائے گی۔ یہ مت چھوڑو
کہ کیا ہوگا؟ یاد رکھنا جب نبی کے نام پہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں یار، تو نبی کے نام پہ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے، ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ اب آخری بات جو ہے، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا ایمان والوں کی شان، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز نہیں پاؤ گے کن کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مومن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، دیکھو میں تفسیر کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ مومن کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، پھر ان کی شان کیا ہے؟ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ، میرے بھائی، میرے رشتہ دار اللہ رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر اللہ رسول کو اس کا باپ، اس کے بھائی، رشتہ دار اذیت پہنچائے تو وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو۔ اللہ رسول کو اگر باپ، بھائی، رشتہ دار اذیت پہنچائے تو ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والا ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نے اس چھوڑنے پر اس کا گناہ نہیں ذکر کیا، ناراضگی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ جب اللہ رسول کو اس کے باپ، ماں، بھائی، رشتہ دار اذیت پہنچائے اور وہ ان کو اللہ رسول کی محبت میں چھوڑ دے تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیتا ہے، ایمان کو لکھ دیتا ہے، ایمان کی مہر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اور رسول کو ماں باپ، بھائی، بیٹے، رشتہ دار اذیت پہنچائے تو مومن ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جو گناہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب ان کو چھوڑو گے انعام کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اللہ ایمان نقش کر دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ رسول کو اذیت پہنچانے والی چیزوں کو چھوڑ دو گے تو جبریل کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور پھر فرماتا ہے اللہ اکبر، اور اللہ پاک ان کو اس جنت میں داخل فرمائے گا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اس جنت میں اللہ تمہیں داخل فرمائے گا۔ اور کتنا بڑا اعزاز اور انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے سے راضی کر لیتا ہے، اور کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، اور پھر وہ اللہ کی جماعت ہو جاتے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے۔ دیکھو یہ گناہ چھوڑنے پر، اللہ رسول کے دشمنوں کو چھوڑنے پر یہ اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، گناہ بھی چھوڑ دو، اور جو لوگ اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ، اللہ تمہاری جبریل کے ذریعے مدد کرے گا، دلوں پر ایمان نقش کر دے گا، اور تم اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں خود بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔